मामा, भाई कहाँ जा रहे इतनी तेजी में? अपनी माँ के पास आते अपने कांधे से फिसलते दुपट्टे को सही करते वो मुतफक्किर लहजे में गोया हुई। हाँ, वो राफिया आया है ना फार्म हाउस पर, तो मिलने के लिए बुलाया है उसे। वालिदा ने किचन में काम करते जवाब दिया। राफी का नाम सुनते उसकी डार्क ब्राउन आंखों में चमक उभरी, गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट, चेहरे पर एक अलवही रौनक छाई, जबकि दिल जोरों शोर से धड़का। राफी आया है? अपनी माँ से तस्दीक चाही। हाँ बेटा, राफी आया है। वालिदा ने काम में मसरूफ से दोबारा जवाब दिया और वो अपने दुपट्टे को लहराती हुई तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ भागी। तेजी से सीढ़ियां चढ़ते वो दाएं तरफ बनी, दूसरे कमरे में आते फौरन से खिड़की के नजदीक आती पर्दा जरा सा हटा गई। ब्राउन आंखों ने कुछ दूर बने फार्म हाउस के वसी लॉन में उसे तलाशना चाहा, जिसका नाम सुनते उसका दिल तेज धड़क उठा था। उसकी गहरी ब्राउन आंखें पूरे लॉन में बेताबी से उसे तलाश कर रही थी। जब उसकी तलाश खत्म हुई, पर्दे पर उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत हुई, आंखों में मोहब्बत के दीप चल उठे, लबों पर ठहरी मुस्कान गहरी हुई। वो हॉर्स राइडिंग का शदाई खुबरो मर्द चेहरे पर हसीन मगरूर मुस्कान लिए अपने पसंदीदा घोड़े के साथ राइडिंग करने में मसरूफ था। उसके माथे पर गिरते सिल्की काले बाल, उसके चेहरे की मुस्कान, उसके तीखे नक्श, उसकी ब्राउन गहरी आंखें, आज फिर अलिश्बा मलिक का दिल उसके पहलू से निकलते उसे दगा देते राफे अवान के पहलू में धड़कने लगा था। यकदम वो मुर्तजा की किसी बात पर हंसा, उसका दिलकश कहका हवा में गूंजा, और यहाँ अलिश्बा मलिक अपने आप को फिर से राफे अवान की मोहब्बत में कैद होने से रोक नहीं पाई। वो अपने पसंदीदा घोड़े से उतरते मुर्तजा से बात कर रहा था और अलिश्बा की नजरें उसके चेहरे का मुसलसल तवाफ कर रही थी, जैसे इंतहाई खूबसूरत कोई मंजर हो। उसके लिए तो राफे अवान का चेहरा खूबसूरत हसीन मंजर के मुतरादिफ ही था। आखिर मोहब्बत जो था वो अलिश्बा मलिक की। वो जो मुर्तजा की बात पर उसे जवाब दे रहा था, आज फिर अपने ऊपर किसी की नजरों की तपश महसूस करते उसने अपनी नजरें मुर्तजा के चेहरे से हटाते आसपास देखना चाहा, उन नजरों को तलाशना चाहा जो हर दिन उसे महसूस होती थी। अलिश्बा जल्दी से पर्दा बराबर करती वहीं टेक लगाए खड़ी अपने निचले लब को दांत से कुचल गई। दिल खौफ से धड़का, अगर वो उसे देख लेता तो। अपनी आंखें मीचते अपने माथे पर अपना हाथ मार गई। पकड़ी गई क्या? साइम की आवाज सुनते अलिश्बा ने अपनी आंखें खोलते उससे देखा, जो जरा सा दरवाजा खोलते उसे देख रहा था। अलिश्बा ने उसके चेहरे पर जमी हंसी देखते गुस्से से उसकी तरफ देखा। चुप करो तुम, अलिश्बा ने खफकी से उसे देखते कहा। वैसे मैं तो कहता हूँ उसे बता देना चाहिए कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। आखिर कब तक ऐसे छुपते उसे देखोगी? सेब को दांतों से कुतरते वो कंधे अचकाकर उसे मशवरा दे रहा था। मशवरा था ये? अलिश्बा ने उसके पास आते नर्म लहजे में पूछा। सेब खाते आराम से जवाब दिया गया। बहुत ही घटिया था। अलिश्बा दांत पीसते कहती बाहर जाने लगी जब साइम की आवाज पर वो रुकी। कल भी एक लड़की ने उसे प्रपोज किया था। साइम की बात पर अलिश्बा के दिल की धड़कन सुस्त हुई, चेहरे पर तड़प लिए वो पलटी। उन्होंने क्या कहा? मना कर दिया क्या, या हाँ बोल दिया? साइम, जवाब दो, लहजे में तड़प लिए उसने साइम से पूछा, जिसने अफसोस से उसे देखा था। मना कर दिया उसने। साइम के जवाब पर अलिश्बा की जान में जान आई। जब इतनी मोहब्बत करती हो कि उसकी जिंदगी में किसी लड़की के आने का सुनकर तड़प उठती हो, तो इजहार क्यों नहीं कर देती तुम? बीबा, क्या हो जाएगा तुम्हारे इजहार करने से? क्यों डरती हो तुम? साइम ने संजीदगी से पूछा। डर लगता है साइम, कहीं वो मेरी मोहब्बत रद्द न कर दे। मोहब्बत का रद्द हो जाना बहुत तकलीफ देता है और मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे जज्बात सच्चे हैं, खालिस हैं। मुझे ऐसे ही रहने दो, मेरी मोहब्बत को खामोश ही रहने दो। मेरी खामोश मोहब्बत ही अच्छी है। अलिश्बा ने आंखों में उभरती नमी को रोकने की कोशिश करते मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और अगर मैं उससे बता दूं कि तुम उससे मोहब्बत करती हो तो? साइम के बोलने पर अलिश्बा हंस दी। बाएं गाल पर पड़ता डिंपल अपनी झलक दिखाकर गायब हुआ। तुम मेरे दोस्त प्लस भाई हो नहीं बताओगे, मैं जानती हूँ, अलिश्बा यकीन से कहती अपनी किताब उठा चुकी थी। साइम उसकी बात पर अपना चेहरा झुका गया। सही, फिर मैं चलता हूँ, राफे ने बुलाया था मुझे। साइम कहता कमरे से बाहर निकला। मैं तुम्हारा दोस्त प्लस भाई हूँ, इसीलिए मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए बेहतर है, और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि राफे को ये बात पता चल जाए कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अलिश्बा के कमरे के दरवाजे को बंद करते कहते वो आगे बढ़ गया। साइम के जाते ही बीबा ने किताब साइड पर रखी। डार्क ब्राउन आंखों में गुजरे माह साल गुजरने लगे। दिमाग सोचों में डूबा।
14 سال کی تھی وہ جب عمرے پر گئی تھی، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد جب وہ سوئی تب اسے خواب میں رافع عوان کا چہرہ نظر آیا۔ وہ حیران ہوئی، وہ تو اس کے بابا کے کزن کا بیٹا تھا، گھر بھی بہت کم مانا جانا تھا، بہت کم اس کی اس سے ملاقات ہوئی تھی، پھر اسے اس کا چہرہ کیوں نظر آیا؟ کچی عمر تھی تو دل و دماغ خواب بننے لگا۔ وہ رافع کی طرف مائل ہوتی گئی، اسے چھپ چھپ کر روز اپنی کھڑکی سے دیکھنا، اس کے نام پر اس کے دل کی دھڑکنوں کا بڑھ جانا۔ جب 17 کی عمر پار کی تب سمجھ آیا خواب میں اس کا چہرہ نظر آنا شاید اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ تھا۔ وہ تو اس انسان سے محبت کر بیٹھی ہے، اور کچی عمر کی محبت بہت پر اثر ہوتی ہے، دل و دماغ پر نقش ہو جاتی ہے، جسے پیچھے ہٹنا موت کے مترادف لگتا ہے۔ پر وہ اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، دل میں ڈر جو تھا کہ رافع عوان اس کی محبت کو رد نہ کرتے، اسی لیے اس نے اپنی محبت کو اپنے تک ہی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بس یہ بات اس کا دوست پلس بھائی محمد سائم جانتا تھا، کیونکہ وہ اس کا بہترین دوست تھا۔ الشبہ بیٹا نیچے آؤ۔ وہ جو سائم کی باتوں کو سوچ رہی تھی، اپنی والدہ کی آواز سنتے جلدی سے دوپٹہ گلے میں ڈالتی کمرے سے باہر نکلی۔ جی امی، الشبہ نے کچن میں آتے ہوئے پوچھا۔ نیچے موجود روم سے مرتضیٰ کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ الشبہ نے جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بیٹا یہ چائے دیا ذرا بھائی کی طرف، رافع سائم سب وہی موجود ہیں، میں تمہارے بابا سے بات کر رہا ہوں، ان کا فون آیا تھا۔ اپنی والدہ کی بات سنتے الشبہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، اسے تو موقع مل گیا تھا رافع کو نزدیک سے دیکھنے کا۔ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے چائے کی ٹرے اٹھائی اور قدم کمرے کی طرف بڑھائے، ہاتھوں بڑھنا چاہتے ہوئے بھی گھبراہٹ کے مارے پسینہ آیا۔ نظریں جھکائے اپنی سوچوں میں گم وہ آگے بڑھ رہی تھی جب کمرے سے نکلتے رافع سے ٹکرائے۔ گرم گرم چائے رافع کے اوپر گرے۔ الشبہ 2 قدم پیچھے ہوتے آنکھیں حیرت سے پھیلائے رافع کو دیکھنے لگی۔ اوہ آئی ایم سو سوری، میں کر دیتی ہوں صاف، الشبہ نے ہڑبڑاتے ہوئے کہتے اپنے دوپٹے سے رافع کی شرٹ صاف کرنی چاہی۔ جب رافع نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا۔ اندھی تھی تم؟ نظر نہیں آ رہا تھا میں آ رہا ہوں؟ غصے سے سرخ چہرہ لیا رافع نے الشبہ کے معصوم چہرے کو دیکھتے لفظ چباتے ہوئے ادا کیے۔ وہ فون پر بات کرنے کی خاطر کمرے سے باہر آیا تھا، اب اسے گرم چائے کے باعث اپنا سینہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رافع کے انداز پر الشبہ کے آبرو آپس میں ملے۔ میں نے معافی مانگی ہے، الشبہ نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں رافع کے انداز پر واضح ناگواری امڑ آئی تھی۔ محبت تو تھی ہی، لیکن ایسا لہجہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اور تمہارے معافی مانگنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میری پوری شرٹ خراب کر دی تم نے لڑکی۔ رافع کو الشبہ کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینا بالکل پسند نہیں آیا، تبھی اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے جھٹکتے وہ سرد لہجے میں گھویا ہوا۔ الشبہ نے اس کے انداز پر اپنے لب بھینچے۔ مخالف کا یہ انداز دل پر برچھی بھی چلا رہا تھا۔ الشبہ نام ہے میرا، غلطی ہو گئی ہوگی، معافی مانگ لی میں نے۔ رہی بات شرٹ کی، اس طرف گیسٹ روم ہے، آپ وہاں جائیں، میں آپ کو بھائی کی شرٹ دے دیتی ہوں۔ جواباً وہ بھی سرد لہجے میں کہتی برتن اٹھاتے واپس کچن کی طرف بڑھ گئی۔ رافع نے اس کی پشت کو گھور کر دیکھا۔ الشبہ کا ایٹیٹیوڈ قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ الشبہ کو دیکھتے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ مرتضیٰ کی بہن ہے۔ بے شک رافع کے بابا مرتضیٰ کے بابا کے کزن تھے، لیکن ان کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی۔ رافع اور مرتضیٰ کی دوستی بھی یونی میں ہوئی تھی۔ بدتمیز لڑکی، رافع موبائل جیب میں رکھتے اپنی شرٹ کو جھاڑتے ہوئے بڑبڑایا۔ کون لڑکی؟ مرتضیٰ نے باہر آتے اس سے پوچھا۔ رافع نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں کوئی نہیں یار، میری شرٹ خراب ہو گئی ہے، مجھے یہاں سے واپس کام کے سلسلے میں کسی سے ملنے جانا ہے، تم اپنی شرٹ دے دو گے؟ رافع کے کہنے پر مرتضیٰ کی نظر اس کی شرٹ پر پڑی۔ اوہ یہ کیسے ہوا؟ مرتضیٰ نے چائے کے دھبے دیکھتے پوچھا۔ وہ تمہاری میٹ چائے لے کر آ رہی تھی تو گر گئی اس سے۔ رافع نے آرام سے جھوٹ گھڑا۔ اگر سچ بول دیتا کہ الشبہ نے گرائی تھی تو مرتضیٰ سمجھ جاتا کہ اس نے الشبہ کو ہی بدتمیز بولا ہے۔ اوہ چلو تم جاؤ چینج کرو، میں شرٹ لے کر آتا ہوں، مرتضیٰ کہتا آگے بڑھا۔ رافع نے بھی اپنے قدم گیسٹ روم کی طرف بڑھائے۔ حد ہوتی ہے، ذرا تمیز نہیں، لڑکیوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ چائے دوبارہ کپ میں ڈالتے الشبہ بڑبڑائے۔ مانا غلطی تھی، سوری بھی تو بولا، اس طرح کون بات کرتا ہے؟ پوری شرٹ خراب کر دی تم نے لڑکی۔ اب بندہ بولے، شرٹ ہی تو تھی، ہو گئی خراب۔ مسلسل اپنے دل کی بھڑاس نکالتے وہ اپنا غصہ زائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو رافع کی وجہ سے اس کو آیا تھا۔ میری بیوہ کس کو کوس رہی ہے؟ اب کس کی شامت آئی ہے؟
کچن میں آتے مرتضیٰ نے اسے بڑبڑاتے ہوئے دیکھا تو پیار سے پوچھا۔ مرتضیٰ کے اچانک مخاطب کرنے پر الیشبا ڈر کے مارے اچھلی۔ نہیں بھائی، کسی کو نہیں کوس رہی، آپ یہ شرٹ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ الیشبا نے نفی میں جواب دیتے اس کے ہاتھ میں تھامی شرٹ کو دیکھتے پوچھا۔ ارے ہاں، وہ رافع آیا ہے، اس پر میڈ نے چائے گرا دی، اسے ہی دینے جا رہا ہوں۔ مرتضیٰ کی بات پر الیشبا نے غصے سے اپنے دانت پیسے۔ اس انسان نے اسے نوکر بنا دیا تھا۔ ایک منٹ بیبا، تم کیا اسے یہ دیا ہوگی؟ میں فون پک کر لوں، اہم ہے۔ وہ اپنے موبائل پر آتی کال کو دیکھتے الیشبا کے ہاتھ میں شرٹ پکڑاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ الیشبا ہونک بنی کبھی اپنے ہاتھ میں موجود شرٹ کو دیکھتی تو کبھی اس راستے کو جہاں سے مرتضیٰ گیا تھا، اور پھر خود کو ریلیکس کرتی گیسٹ روم کی طرف بڑھی۔ اپنی شرٹ اتارتے اپنے سینے پر ہلکا ہلکا پانی مارتی وہ واش روم سے باہر آیا تھا۔ کمرے میں موجود ڈریسنگ میز کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے وہ اپنے لال ہوتے سینے کو دیکھ رہا تھا۔ 6 فٹ قد، ورزشی جسم جو جم کرنے کے باعث مزید مضبوط تھا۔ کٹس نمایاں تھے، اپنے سیاہ سلکی ماتھم پر گرے بالوں کو پیچھے کرتے اس نے اپنا چہرہ دائیں بائیں کرتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ جب کمرے کا دروازہ کلک کی آواز سے کھلا اور وہ محترمہ ہاتھ میں شرٹ تھامے نظریں شرٹ پر جمائے اندر آئے، رافع نے پلٹتے اسے دیکھا، جس نے اب نظریں اٹھا کر رافع کو دیکھا تھا۔ براؤن آنکھیں پل میں حیرت سے آخری کونے تک پھیلی، گلابی لب ہلکے سے واہ ہوئے، سفید رنگت میں ایسا لگا جیسے کسی نے سرخ رنگ شامل کر دیا ہو۔ رافع الیشبا کے بدلتے انداز دیکھتے مسکرا گیا۔ اس کی سرخ رنگت اور حیرت کا بت بن جانا اسے اچھا لگا۔ اس نے بغور اس کے چہرے کے نقوش دیکھے، گہری براؤن آنکھیں حیرت سے پھیلی مزید حسین لگی، گلابی چھوٹی سی ناک اور گلابی لب، سرخ و سفید رنگت۔ رافع کے دل نے بیٹ مس کی، استغفر اللہ۔ اگلے ہی لمحے وہ زور آواز سے کہتی اپنا رخ پلٹ گئی۔ اس کے کہنے پر رافع کا بنا آواز کا ہلکا سا کہکا فضا میں شامل ہوا۔ وہ اپنا چہرہ جھکائے ہنس دیا۔ میرے خیال سے کمرے میں آنے سے پہلے ناک کرتے ہیں۔ رافع نے اس کی پشت کو تکتے طنز کیا۔ میرے خیال سے وہ واش روم میں ہی رہتے ہیں جب تک کپڑے پورے نہ پہن لیں۔ الیشبا نے رخ پلٹتے ہی جواب دیا۔ تمہاری زبان سب کے سامنے بھی اتنی ہی تیز چلتی ہے یا پھر یہ خاصیت صرف میرے سامنے ظاہر ہوتی ہے؟ الیشبا کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے رافع نے تنزیہ پوچھا۔ اس کے قدموں کی دھمک اپنے قریب محسوس کرتے الیشبا ابتر ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ آگے ہوتی دروازے سے جا لگی کہ اس کا سر دروازے سے ٹکرایا۔ میرا لہجہ سامنے والے انسان کے لہجے پر انحصار کرتا ہے۔ الیشبا کی آواز اب قدرے دھیمی تھی کیونکہ رافع کی موجودگی وہ اپنے پاس محسوس کر سکتی تھی۔ دل کی دھڑکن نے الگ شور مچایا ہوا تھا۔ رافع نے گہری نظروں سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ دروازے کی طرف رخ ہونے کی وجہ سے اس کا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا۔ کیا؟ الیشبا اس کے ہاتھ بڑھانے پر بدک کر پیچھے ہوتی بولی، آنکھیں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں۔ شرٹ دے دو اب، ایسے تو رہ نہیں سکتا میں۔ رافع نے اس کی ہوائیں اوڑا چہرہ دیکھتے شرٹ مانگی۔ الیشبا نے جلدی سے اس کی طرف شرٹ بڑھائی جسے وہ پہن گیا۔ آئندہ ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے، اسی لیے دروازہ ناک کرتے کمرے میں جانا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے رافع نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ الیشبا جو نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو ڈارک بلو شرٹ میں مزید خوبرو لگ رہا تھا، اس کی بات سنتے دانت پیستی رہ گئی۔ یہ میرا گھر ہے، میری مرضی، میں کسی بھی کمرے میں بنا ناک کیے بنا اجازت جا سکتی ہوں۔ منہ بناتے کہتے وہ کمرے کا دروازہ کھولتی نکلتی چلی گئی۔ چہرہ ماشاء اللہ ہے، زبان استغفر اللہ۔ اس کے جاتے ہی رافع نے نفی میں سر ہلاتے تعصب بھرے لہجے میں کہا، محبت ہوئی بھی تو کس سے جس کی زبان سے زہر نکلتا ہے؟ یا اللہ، یہ کیسا ظلم ہے مجھ پر۔ اپنے کمرے میں آتے بیڈ پر گرتے الیشبا نے ہونٹ پھیلائے کہا، سیدھے منہ تو اس انسان سے بات ہی نہیں ہوتی، آج پہلی بار بات کی، وہ بھی طنز و نشتر سے بھرپور۔ الیشبا نے منہ بسورتے کہتے اپنے لب چبائے۔ آنکھوں کے سامنے شرٹ لیس رافع کا عکس لہرایا تو شرم سے لال پڑتے وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ سائم سن۔ گھوڑے کی گردن کو سہلاتے سائم نے رافع کو پکارا جو ایک طرف کھڑا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ رافع کے بلانے پر وہ اس کی طرف آیا۔ میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں، رافع نے آج بھی خود پر کسی کی گہری نظروں کی تپش محسوس کرتے سائم سے کہا، جو اب اپنا سارا دھیان اس کی طرف مبذول کر گیا تھا۔ بول۔ سائم نے فون جیب میں ڈالتے کہا، یار جب بھی میں یہاں آتا ہوں مجھے لگتا ہے میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہوں۔ مطلب سمجھ رہا ہے نا تو؟ ایسا لگتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ رافع کے کہنے پر سائم کے دماغ میں فوراً الیشبا کی شبیہ لہرائے۔ عجیب نہیں ہے یہ؟
رافع نے اپنی داڑھی رب کرتے پھر اطراف میں نظریں گھماتے نظروں کو ڈھونڈنا چاہا۔ یا رافع، میں بھی تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سائم نے تھوک نگلتے خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ وہ آج رافع کو بتا دینا چاہتا تھا کہ علیشا اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ بول، اور رافع نے اپنے گھوڑے کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اگر میں کہوں کہ کوئی ہے جو تجھ سے شدت والی محبت کرتی ہے، اتنی کہ وہ تجھے دیکھ کر جیتی ہے، تو جس دن نظر نہ آئے اس دن پاگل سے پھرتی ہے، تو سائم نے لبوں کو تر کرتے کہا۔ کیا بول رہا ہے سائم؟ آج کل کے دور میں ایسی محبت کون کرتا ہے بھلا؟ رافع اس کی بات پر ہنس پڑا۔ کرتی ہے یار، علیشا کرتی ہے تجھ سے محبت، بہت شدت سے۔ روز تجھے خود پر نظروں کی تپش محسوس ہوتی ہے، وہ وہی ہے۔ جتنی دیر تو یہاں رہتا ہے اتنی دیر وہ اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی تجھے دیکھتی رہتی ہے۔ سائم اس کے ہنسنے پر چڑھتے اسے ایک ہی سانس میں سب بتاتا چلا گیا۔ رافع کا منہ حیرت سے کھلا، جو اب گہرا سانس بھرتے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بول رہے تو علیشا؟ مصطفیٰ کی بہن علیشا؟ رافع نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، سائم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مذاق کر رہا نا تو؟ وہ تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی، تو محبت کی بات کر رہا ہے، اور وہ بھی شدت والی۔ رافع نے تیز نظروں سے اسے گھورتے دیکھ کر کہا۔ قسم لے لے یار، جھوٹ نہیں بولتا میں، یہ بات تو خود بھی جانتا ہے، وہ سچ میں تجھ سے محبت کرتی ہے۔ عمر ادا کر کے جب وہ آئی تھی اسے تیری شکل خواب میں نظر آئی تھی، تب سے ہی وہ تجھ سے محبت کرتی ہے، سائم نے سنجیدگی سے کہا۔ رافع نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا، دل میں کہیں گدگدی سی بھی ہوئی تھی یہ جان کر۔ پھر اسے کل علیشا کی تیز چلتی زبان اور آنکھیں یاد آئیں۔ اس کا انداز دیکھتے کہیں سے لگتا تو نہیں تھا کہ وہ رافع سے محبت کرتی ہے۔ رافع بری طرح الجھا۔ دیکھ سائم، اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں تیرا یہ چہرہ بگاڑنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ رافع نے سائم کی طرف انگلی کرتے اسے وارننگ دی۔ جھوٹ نہیں ہے یہ، سائم اس کے کہنے پر دانت پیس سے گویا ہوا۔ ایک تو سچ بتایا تھا، اوپر سے وہ اسے جھوٹا گردان رہا تھا۔ پھر نمبر دے مجھے، میں خود اس سے بات کروں گا۔ رافع نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے سائم سے کہا۔ دیکھ رافع، اسے یہ مت کہنا کہ میں نے دیے تجھے نمبر، یا میں نے بتائی ہے تجھے سچائی۔ سائم کے کہنے پر رافع اس بات میں سر ہلا گیا۔ سائم سے نمبر لیتے اس نے تیکھی مرچ کے نام سے نمبر اپنے موبائل میں سیو کیا۔ کیا اس نے تجھے منع کیا بتانے سے؟ رافع نے موبائل واپس جیب میں ڈالتے پوچھا۔ ہاں، وہ نہیں چاہتی اس کی محبت کے بارے میں تجھے پتہ چلے، وہ اپنی محبت کو بس خود تک محدود رکھنا چاہتی ہے۔ سائم کے کہنے پر رافع نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ گہری براؤن آنکھوں میں الگ سی چمک ابھری۔ کل کا اس کا انداز یاد کرتے وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا موبائل ہاتھ میں تھامے علیشا کا نمبر اوپن کرتے سوچوں میں گم تھا۔ اگر محبت کرتی ہے تو کل جھگڑ کیوں رہی تھی؟ رافع نے اس کا تیکھا انداز یاد کرتے خود سے کہا۔ لیکن سائم نے تو وہ نہیں چاہتی کہ اس کی محبت کے بارے میں مجھے پتہ چلے۔ اپنی سوچ کو جھٹکتے اس نے سائم کی بات سوچی۔ نہ جانے کیوں جب سے پتہ چلا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے تب سے اس کا چہرہ آنکھوں کے پردوں پر جم گیا تھا۔ وہ بار بار اسے سوچ رہا تھا، دل بھی الگ لے پر دھڑک رہا تھا۔ رافع نے میسج ٹائپ کرتے علیشا کے نمبر پر بھیجا اور پھر موبائل سینے پر رکھتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ علیشا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے پسندیدہ کتاب پڑھنے میں محو تھی جب اس کا موبائل بجا۔ میسج ٹون پر علیشا نے موبائل اٹھایا تو انجان نمبر دیکھتے اس کی ابرو آپس میں ملی۔ ہائی کا میسج تھا۔ علیشا انجان نمبرز کو بلاک کر دیتی تھی، لیکن نہ جانے آج کیا ہوا جو جواب دے بیٹھی۔ کون؟ علیشا نے میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا۔ وہی جس کو تم روز تا دیر دیکھتی ہو۔ اپنے موبائل پر آتے علیشا کی میسج کو پڑھتے رافع نے میسج ٹائپ کرتے سینڈ کیا۔ میسج موصول ہوتے ہی علیشا پڑھتے جھٹکے سے سیدھی ہوئی، ماتھے پر بل پڑے۔ کیا رافع ہے یہ؟ لیکن وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا نمبر کیسے ان کے پاس آ سکتا ہے؟ علیشا نے لب چباتے ہوئے سوچا۔ کون ہو تم؟ سوچوں کو جھٹکتے اس نے دوبارہ میسج کیا۔ رافع اس کا میسج پڑھتے بیڈ پر سیدھا ہوا۔ آبرو تنی، تو کیا وہ نہیں پہچانی تھی اسے؟ وہ تادیر اسے ہی تو دیکھتی تھی۔ رافع نے لب بھینچے۔ میں رافع آوان ہوں علیشا ملک، جسے آپ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتی ہیں۔ رافع نے میسج ٹائپ کرتے آگے طنزے مسکرانے والے ایموجی لگاتے سینڈ کیا۔ وہ جو اسے ٹائپنگ دیکھتے اپنے ناخن چبا رہی تھی، میسج آتے ساتھ اسے پڑھتے اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر بیڈ پر گرا۔ نہیں، انہیں کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ یہ سائم ہوگا۔ ہاں، سائم مجھ سے مذاق کر رہا ہوگا، یہ رافع تو نہیں ہو سکتے۔ مختلف سوچے سوچتے اس نے جلدی سے اس کی ٹی پی دیکھی جب اس کے پاس شو ہو رہی تھی، جس میں وہ گھوڑے پر سوار تھا۔
अलिशबा का चेहरा पसीने से भीगा। नहीं, साइम ऐसे मजाक नहीं कर सकता मेरे साथ। उसे पता है मुझे उस तरह का मजाक नहीं पसंद। ये राफी ही है, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि मैं उन्हें देखती हूँ? कहीं मैं उनकी नजरों में तो नहीं आ गई? अलिशबा ने सोचते थूक निकलते मैसेज टाइप किया। आपको गलत फहमी हुई है, मैं क्यों आपको देखूंगी? मैं आपको नहीं देखती। अलिशबा का मैसेज पढ़ते न जाने क्यों राफी को शदीद तैश आया। ओह, अब तुम कहोगी कि तुम मुझसे मोहब्बत भी नहीं करती, जबकि सच यही है कि तुम मुझसे शिद्दत वाली मोहब्बत करते हो। राफी ने तैश के आलम में मैसेज टाइप करते सेंड किया। चेहरे की रंगत गुस्से के बाद सुर्ख हुई। राफी का मैसेज पढ़ते अलिशबा को लगा उसकी सांस रुक गई हो। उसे कैसे पता चल सकता था? क्या उसे साइम ने बताया था? वो सिर्फ सोचती रह गई। जी नहीं, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। किसने कहा आपको कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? अलिशबा ज्यादा देर डरने वालों में से थी नहीं। फौरन से मैसेज टाइप करते सेंड किया। झूठ मत बोलो, साइम ने मुझे बताया है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। राफी ने तैश में आते अपनी जगह से उठते अब गुस्से से टाइप किया था। उसकी बात उसके पोर पोर को जला गई थी। न जाने क्यों उसे अपना आप भड़कती आग में जलता महसूस हो रहा था। राफी का मैसेज पढ़ते अलिशबा ने साइम को गुस्सा अब वो उसे छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं थी। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा लाल हुआ था। उसने आपसे झूठ कहा है, मजाक किया होगा। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती मिस्टर अमान। मैसेज टाइप करते उसने गहरा सांस भरा। ओ प्लीज, ये ड्रामे बंद करो। मैं जानता तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जिस तरह कल तुम मुझे देख रही थी उसे साफ जाहिर था। राफे ने जलते को उड़ते मैसेज किया, जबकि अच्छी तरह जानता था कल वो उसे आंखों में गुस्सा लिए ही देख रही थी। ओ प्लीज, आप ड्रामे बंद करें। मैं आपको क्यों देखूंगी? बल्कि मुझे लग रहा है आप कल मुझ पर फिदा हो गए हैं, तभी आज साइम का बहाना बना रहे हैं। अलिशबा क्यों पीछे रहती उससे? राफे ने उसकी बात पर हंसने वाले इमोजी सेंड किए। अलिशबा का खून मजीद जला। ओ लड़की, गलतफहमी तुम्हारी है। तुम बिल्कुल मेरी टाइप की नहीं हो। मैं कहाँ तुमसे मोहब्बत करूंगा? राफे का मैसेज पढ़ते अलिशबा की रंगत अब आनत के एहसास से सुर्ख हुई। आंखों में नमी भी उभर आई। तो वो उसकी टाइप की नहीं थी। दिल जिसमें उस शख्स की मोहब्बत भरी पड़ी थी वो बुरी तरह दुखा था। आप भी मेरे टाइप की नहीं है। खबरदार, जो मुझे मैसेज किया तो ब्लॉक कर रही हूं मैं। अपनी पलकों की बाढ़ पर ठहरी नमी को पीछे धकेलते उसने मैसेज टाइप करके सेंड किया और राफे का नंबर ब्लॉक करके मोबाइल एक तरफ रखते वो तकिए को अपने हसार में ले गई। राफे के लफ्जों को याद करते न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राफे ने इसका मैसेज पढ़ा तो अपने जबड़े बुरी तरह भींच गया। उसने ब्लॉक किया था तो राफे का भी अब फर्ज बनता था ब्लॉक करना। उसने भी ब्लॉक किया और मोबाइल बंद करते बेड पर फेंक दिया। मूड बुरी तरह से खराब हुआ था। साइम कह रहा था वो उससे मोहब्बत करती है, उसे देखती है, नजरों की तपश तो उसे खुद महसूस होती थी। फिर वो क्यों मना कर रही थी? उसने साफ लफ्जों में कहा कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती। न जाने क्यों उसका मुकर जाना राफे को तैश दिला गया था। वो जिद्दी इंसान अपने बालों में हाथ फेरते बार बार अलिशबा के लफ्जों को याद कर रहा था। तो क्या साइम ने उसे झूठ बोला था? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे साइम। साइम के बारे में सोचता हुआ वो अपनी गाड़ी की चाबी और मोबाइल उठाता कमरे से बाहर निकला। साइम की आज खैर नहीं थी। साइम के बच्चे। साइम के कमरे में आते उसने बेड पर बैठे साइम को उठने का मौका दिए बिना उसके चेहरे पर मुक्का रसीद किया। साइम तेजी से उसकी पहुंच से दूर हुआ। एक ही मुक्का उसका जबड़ा हिला गया था। क्या हो गया? क्यों भूखे शेर की तरह मुझे देख रहा है? साइम ने बेड की दूसरी तरफ आते उससे पूछा। क्या हो गया साले? तेरी वजह से आज मेरी इंसल्ट हो गई। वो कहती है मैं उसकी टाइप की नहीं। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। वो मुझे नहीं देखती। सिर्फ तेरी वजह से हुआ ये। राफे दांत पीसते हुए कहते उस तक आते बोला। साइम उसे अपनी तरफ आता देख बेड की दूसरी तरफ उतर गया। यार बैठ कर बात करते हैं, क्यों मुझे मारना चाहता है? साइम ने यहाँ भी उसे आते देख अब इस बार सोफे के पीछे छुपते हुए मिलते लहजे में कहा। आ बैठ कर बात करो। राफे के आराम से कहने पर साइम फौरन से उसके पास आया, लेकिन अगले ही पल उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगी क्योंकि उसकी गर्दन राफे के बाजू में दबी हुई थी। मैं सच कह रहा हूं। यार तुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो करती है तुझसे मोहब्बत और तूने भी तो उस तरह बात की है उससे जैसे उससे अपने दिए हुए उधार पैसे मांग रहा हूं। साइम ने मैसेज देखते राफे को कहा, जो सोफे पर बैठा उसे गुस्से से घूर रहा था। जिस तरह उसने मुझसे बात की है उससे जरा सा भी नहीं लगता कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। साले सच बोल दे तूने मुझसे मजाक किया है। राफे एक एक लफ्ज चबाते हुए बोला। नहीं किया यार, वो तुझे बताना नहीं चाहती कि वो
تجھ سے محبت کرتی ہے. اگر تو نرمی سے بات کرتی تو شاید بتا بھی دیتی، لیکن جس طرح تو نے اس سے بات کی ہے افسوس ہو رہا ہے مجھے. سائم افسوس سے نفی میں سر ہلاتے بولا، رہنے دے، اب مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. بھاڑ میں گئی محبت. رافع نے سختی سے کہتے اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے اپنی جیب میں ڈالا. دیکھ رافع، میں سچ بول رہا ہوں یار. جتنا تو ایٹیٹیوڈ والا ہے اس سے زیادہ وہ ایگو میں رہنے والی ہے. وہ سچ میں تجھ سے پیار کرتی ہے، لیکن اب جو تم دونوں کے درمیان بات ہوئی ہے اس کے بعد تو اگر وہ بتانے کا سوچ بھی رہی تھی تو بتائے گی نہیں. سائم نے اپنی گردن سہلاتے ہوئے کہا، جہاں جلن ہو رہی تھی، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا محبت کرتی ہے یا نہیں. وہ ایگو رکھتی ہے تو میں اس سے زیادہ رکھتا ہوں، اور ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے. رافع کہتا اپنی جگہ سے اٹھا. پر رافع، سائم نے کچھ کہنا چاہا. بس کر سائم یار، نہیں کرنی مجھے اس پر بات. رافع کہتا اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا. سائم نے اس کے جاتے اپنا سر تھام لیا. کیا ہوگا ان دونوں کا، سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھنے لگے تھے. اب خوش؟ مرتضیٰ نے ڈین کے آفس سے باہر نکلتے الشوا سے پوچھا، جو انتہائی خوش تھی، اور وجہ یہ تھی کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا تھا یونی میں. بہت بھائی، اب مجھے یونی کا وزٹ کروا دے تاکہ مجھے آسانی ہو. مرتضیٰ اسے یونی سے پڑھ چکا تھا، اس لیے الشوا نے لاڈ سے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے یونی کے گراؤنڈ میں نظر ڈالتے کہا، جہاں لڑکے لڑکیاں گروپس کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے. اوکے، پر پہلے میں یہ کال اٹھا لوں، آج ارجنٹ میٹنگ ہے. مرتضیٰ نے اپنی جیب سے بجتا موبائل نکالتے الشوا سے محبت سے کہا، جس کے اس بات میں سر ہلانے پر موبائل کان سے لگائے ایک طرف ہوا. الشوا اپنے سینے پر ہاتھ باندھے یونی کو دیکھنے لگی، جو اسے کافی اچھی لگی تھی. اس نے ایک نظر مرتضیٰ کو دیکھا جو پریشان سے اپنا ماتھا مسل رہا تھا اور فون پر بات کر رہا تھا. کچھ ہی پل بعد مرتضیٰ الشوا کے پاس آیا. بیبا میری جان، جن کے ساتھ میٹنگ تھی وہ آ گئے ہیں آفس، مجھے چلنا ہوگا. مرتضیٰ کے کہنے پر الشوا کے چہرے پر چھائے خوشی کی رمق اداسی میں بدل گئی. میرا بچہ اداس سننے کی ضرورت نہیں ہے، رافع کو بولنا میں نے، وہ تمہیں یونی کا وزٹ کروا دے گا. اس کے بعد تم ڈرائیور کو بلا لینا اور گھر چلی جانا، ٹھیک ہے؟ مرتضیٰ نے اس کا اترا چہرہ دیکھنے کے بعد نرمی سے کہا. مرتضیٰ کی بات سنتے الشوا خوش ہونے کی بجائے حیران ہوئی. رافع یہاں پڑھتا ہے؟ الشوا نے حیرت سے پوچھا. اگر ایسا تھا تو اسے یہاں ایڈمیشن نہیں لینا تھا اور نہ ہی کوئی وزٹ کرنا تھا. یونی کا رافع سے ہوئی آخری بات اس کا کان سا دل کئی ٹکڑوں میں توڑ گئی تھی. ہاں، مرتضیٰ نے فون پر کسی کو میسج کرتے ہوئے جواب دیا. بھائی رہنے دینا، گھر چلتے ہیں، مجھے نہیں کرنا وزٹ. کیوں کسی کو زحمت دے رہے ہیں؟ اور ویسے بھی مجھے اس کے ساتھ وزٹ نہیں کرنا یونی کا، میں مینج کر لوں گی. رافع کا نام سنتے اس نے مرتضیٰ کا بازو پکڑتے نفی میں سر ہلاتے کہا. وہ تو اس کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. پیچھے سے آتا رافع جو مرتضیٰ کے میسج کرنے پر فوراً سے آ گیا تھا. الشوا کی بات سنتے نہ جانے اس سے کیوں شدید طیش آیا. وہ اس کی طرف پشت کی ہوئی تھی. مرتضیٰ نے اسے کہا تھا کہ بیبا کو یونی کا وزٹ کروانا ہے. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، انہیں چھوڑ کے آیا تھا، اور یہاں میڈم اس کے ساتھ جانے کے لیے منع کر رہی تھی. وہ کون سا مرا جا رہا تھا اس کو یونی وزٹ کروانے کے لیے؟ ہاں، لیکن مرتضیٰ کے ایک ہی بار بولنے پر وہ دوڑتا ہوا یہاں آیا تھا، اور وجہ رافع عوان کو معلوم نہیں تھی. رافع نے سلگتی نظروں سے اس کی پشت پر ناچتی براؤن بالوں کی چٹیا کو دیکھا جو کمر سے تھوڑا اوپر تھی. مرتضیٰ، رافع نے جبڑے بھیجے خود پر ضبط کیا جو طیش الشوا کا اس کی ذات کی نفی کرنے پر آیا تھا وہ لفظوں کی صورت میں نہ باہر نکل جائے، اسی لیے ضبط کرنا ضروری تھا. ارے دیکھو رافع آ گیا، یہ تمہیں کروا دے گا نا وزٹ، اور پھر ڈرائیور آ کر تمہیں لے جائے گا. مرتضیٰ جو الشوا کی بات سنتے تذبذب کا شکار ہوا تھا رافع کے آنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا. الشوا نے لب بھینچے پھر مڑی. سینے پر ہاتھ باندھتے وہ رافع کے علاوہ باقی سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی اور رافع کا خون اپنی اس نظر اندازی پر جل کر کالا ہو رہا تھا. رافع نے گہری نظر اس پر ڈالی جو لال رنگ کی گھٹنوں سے اوپر کرتی، بلو جینز اور سر پر چھوٹا سا اسٹالر ڈھیلا کر کے پہنے ہوئے تھی. ایک ہاتھ میں گھڑی تھی، براؤن آنکھوں میں کاجل کی لکیر تھی، گلابی لبوں پر پنک ہی گلوز لگائے ہوئی تھی، دونوں رخساروں پر دو لٹیں جھول رہی تھی. وہ ایک ہی نظر میں اس کا پورا جائزہ لے چکا تھا، جبکہ بائیں گال پر پڑتا گڑھا جس کی ببل چبانے پر ہلکی سی جھلک دے رہا تھا اس کی تمام تر توجہ اپنی جانب مبذول کر گیا تھا. یا رافع، تیرا شکریہ، مجھے ارجنٹ میٹنگ میں جانا ہے، تو بیبا کو وزٹ کروا دینا. میں نے ڈرائیور کو بول دیا ہے، وہ آ جائے گا اسے لینے. اللہ حافظ بچے، رافع کو کہتے اس نے الشوا سے کہا اور اس کی بات سنے بغیر تیز قدموں سے باہر نکلتا چلا گیا. پر بھائی، الشوا مرتضیٰ کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑائے جو اس کی نظروں سے پل میں اوجھل ہو گیا تھا.
اس شخص کو سامنے دیکھتے اسے اس کے وہی جملے یاد آ رہے تھے جو اس کی روح پر تازیانے کی طرح بچے تھے۔ شاید ہر محبت کرنے والے پر محبوب کے سخت لفظ اسی طرح اثر کرتے جیسے الشبہ پر ہوئے تھے۔ چلے محترمہ، آپ کو وزٹ کروا دوں۔ رافع نے اسے مرتضیٰ کو پکارتے دیکھا تو طنز لہجے میں گویا ہوا۔ وہ بھی فون پر ہوئی بات بھولا نہیں تھا۔ الشبہ کے لفظ اس کے انا پر وار کر گئے تھے۔ الشبہ نے اس کی طنزے کہنے پر اسے دیکھا جو کالی شرٹ، کالی پینٹ میں بکھرے سیاہ بالوں اور تیکھے نکوش کے ساتھ خوبرو لگ رہا تھا۔ اس کے دل نے بیٹ مس کی، لیکن اگلے ہی پل وہ اپنی نظریں پھیر گئی۔ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لوں گی، الشبہ نے بتاثر لہجے میں کہتے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ جب اس کا نرم و نازک ہاتھ رافع کے کھردرے سخت ہاتھوں میں آیا، الشبہ اپنی سانسیں تک روک گئی۔ محبوب کا پہلا لمس دل کو 120 کی رفتار سے تیز دھڑکا گیا تھا، تو دوسری طرف رافع اوان کا وجود بھی اس نرم لمس کو محسوس کرنے کے بعد پتھر کا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبا الشبہ کا ہاتھ کتنا مکمل لگ رہا تھا۔ وہ کئی لمحے اسی طرح رہے۔ الشبہ اپنی سانسیں اور تیز ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو رافع کی نظریں اپنے ہاتھ میں دبے اس کے چھوٹے سے نرم و نازک ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں۔ چھوڑے میرا ہاتھ، الشبہ نے پلٹتے اپنا ہاتھ رافع کی گرفت سے آزاد کروایا۔ الشبہ کی بات سنتے جیسے وہ بھی ہوش میں آیا تھا۔ الشبہ کا ہاتھ چھوڑتے اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ محترمہ، زحمت تو آپ مجھے دے ہی چکے ہیں، میں یہاں مرتضیٰ کے کہنے پر آیا ہوں تو بہتر یہی ہے وقت کا ضیاع کرنے کے بجائے جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کام کر لیں۔ رافع کے طنز بھرے لہجے کو سنتے الشبہ کے دل میں چبھن ہوئی، لیکن پھر خود کو بے فکر ظاہر کرتے اس نے قدم اس کی تقلید میں بڑھائے جو اسے 2 قدم آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چل رہی تھی، دونوں کے دل کی حالت عجیب تھی۔ الشبہ تو اس سے سالوں سے محبت کرتی آئی تھی، اسی لیے دل کی دنیا تہوبالا ہو رہی تھی اس شخص کے ساتھ قدم بہ قدم چلتے، لیکن رافع کچھ الگ محسوس کر رہا تھا۔ دل سینے میں بلیوں کی مانند اچھل رہا تھا۔ اسے اپنے بیچ حائل یہ خاموشی چبھے۔ تمہارا نام بیبا ہے، بچیوں والا؟ وہ ضدی انسان جو خاموشی پسند کرتا تھا اسے خاموشی چبھ رہی تھی۔ حیرت کی بات تھی، رافع کے کہنے پر اس کی توقع کے مطابق الشبہ کی چھوٹی سی ناک غصے سے تیز ہوئی۔ وہ اپنے اصلی روپ میں آتے اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اسے غصے سے گھورنے لگی۔ رافع کو اس کا انداز دیکھتے ہنسی آئی۔ بیبا بچوں والا نام نہیں ہے، یہ میرا نک نیم ہے۔ جو لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور جن سے میں پیار کرتی ہوں، میں صرف انہیں ہی اجازت دیتی ہوں بیوہ پکارنے کی۔ چھوٹی سی ناک چڑھائے وہ تیکھے لہجے میں گویا ہوئی۔ اوہ، تو پھر تو میں تمہیں بیبا نہیں پکار سکتا۔ رافع نے یکدم 2 قدم کی دوری کو مٹاتے اس کے قریب آتے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اتنی نزدیکی پر بیبا کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ رافع کے وجود سے اٹھتی تیز کلون کی خوشبو اسے اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہوئی۔ اس کے گھمبیر لہجے کو سنتے اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ رافع کی نگاہیں اس کے براؤن آنکھوں میں گڑی تھیں، ان براؤن آنکھوں کا تحیر سے پھیلنا بھایا تھا۔ کیوں؟ الشبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کھوئے کھوئے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ میں تم سے پیار نہیں کرتا، اور بقول تمہارے تم بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں ایک پل کے کھو گیا تھا، اس کے کہنے پر اس سے دور ہوتے ہوئے کندھے اچکا کر بولا۔ اس کے کہنے پر ایک سسکی سی اٹھی تھی الشبہ کے دل میں، لیکن چہرے سے ظاہر وہ کبھی نہیں کرتی، اس لیے اپنی نظریں رافع سے ہٹائیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ رافع نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا، شاید تصدیق چاہتا تھا کہ ایسا ہی ہے یا سائم کی بات سچ ہے۔ وہ اسے محبت کرتی ہے لیکن چھپا رہی ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اب آگے چلیں، الشبہ نے بتاثر لہجے میں کہا۔ اس کے کہنے پر رافع نے جبڑے بری طرح بھینچے، جواب جو وہ نہیں ملا تھا جو وہ سننا چاہتا تھا۔ رافع نے کہتے آگے بڑھنا چاہا جب اس کے دوست نے آ کر اسے روکا اور اسے لیے ایک طرف ہوا۔ الشبہ نے زخمی نگاہوں سے اس شخص کی پشت کو دیکھا جو اتنی آسانی سے کہہ گیا تھا کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتا۔ مجھے ضرورت نہیں آپ کی، میں خود بھی دیکھ سکتی ہوں یونی۔ اس کی پشت کو تکتے الشبہ نے سوچا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ رافع اپنے دوست سے بات کرتے پلٹا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ رافع کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال بچھا۔ بیبا، لبوں سے اس کا نام نکلا۔ رافع نے قدم آگے بڑھائے، گہری براؤن آنکھیں طرف میں اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ ہوتی تو نظر آتی نہ۔ یکدم اس کی گمشدگی رافع کا دل خوف سے دھڑکا گئی۔ ابھی تو یہاں چھوڑا تھا اسے، اور اب کہاں غائب ہو گئی تھی وہ اپنے یونی کو جانتا تھا، یہاں آئے نئے چہروں کی ریگنگ ہوتی تھی، انہیں ڈیر دے کر پریشان کیا جاتا تھا۔ یونی میں بہت سے ایسے گروپس تھے جو نئے آنے والے طلباء کو پریشان کرتے تھے، کہیں اس کے ساتھ کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو، اسے پریشان نہ کیا ہو۔ رافع کو اس کی فکر ہوئی، اور یہ فکر کیوں ہوئی تھی اس کا جواب موصوف کے پاس نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا اسے ڈھونڈ رہا تھا، ساری کلاسز دیکھ لی، سب جگہ دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ رافع کے قدم یونی کے داخلے دروازے کی طرف بڑھے، شاید وہ وہاں ہو۔
یونی سے باہر آتے اس کی نظر سامنے اٹھی اور پھر اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے سکون کا سانس بھرا، پھولی سانسوں کا اعتدال پر لانے کی کوشش کی۔ وہ سامنے اپنی گاڑی کے پاس کھڑی ہاتھ میں برگر تھامے کھانے میں مصروف تھی۔ وہ ٹھیک تھی اور رافع کے خوف زدہ بے چین دل کو چین ملا، لیکن اگلے ہی پل اس کی رنگت شدید عیش کے باعث لال ہوئی، جبڑے بری طرح بھینچے۔ اس نے علیشبہ کو قہربار نظروں سے دیکھا۔ اگر وہ کسی گروپ کے ہاتھ لگ جاتی، کسی مصیبت میں پھنس جاتی، وہ پاگلوں کی طرح اسے پورے یونی میں ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ یہاں بڑے مزے سے برگر سے انصاف کر رہی تھی۔ رافع کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچا۔ تیز تیز قدم بڑھاتا وہ علیشبہ تک آیا۔ علیشبہ کے پاس آتے وہ اس کے بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑے اسے گاڑی کے دروازے سے لگا گیا تھا۔ علیشبہ کے ہاتھ سے برگر چھوٹ کر نیچے گرا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تمیز؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ علیشبہ ملک۔ اپنے برگر کو زمین پر گرتا اور اپنے بازوں پر رافع کی سخت گرفت محسوس کرتے علیشبہ غصے سے بولی، جبکہ رافع اس کے چہرے پر شدت سے غرایا۔ علیشبہ کی زبان تالو سے چپکی، آنکھوں میں خوف لہرایا۔ اس کی غراہٹ پر وہ جی جان سے لرزی تھی۔ اس نے رافع کے غصے کی شدت سے سرخ پڑتے چہرے اور سرد نظروں کو دیکھتے تھوک نکلا، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں جو پوری یونی میں پریشان ہوتا تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، اور تم ہر فکر سے آزاد یہاں کھڑی ہو؟ رافع نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ علیشبہ کی آنکھیں نمی سے بھریں، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتی اسے خود سے دور کر گئی۔ میں نے نہیں بولا آپ کو پریشان ہوں میرے لیے، یا مجھے یونی میں ڈھونڈتے پھریں۔ آپ کو یونی دکھانے کا بولا تھا، دیکھ لیا میں نے۔ بھائی نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ پر یوں چیخیں۔ اپنی انگلی اٹھائے رافع کی طرف کرتے علیشبہ روتے ہوئے چیخی تھی۔ رافع نے اپنے جبڑے بھینچے اس کی بات پر۔ اس کا دور کرنا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ جب میں تمہیں وہاں چھوڑ کر گیا تھا تو کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں سے کہیں جانے کی؟ رافع نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ مجھے واپس گھر جانا تھا، اور میری مرضی میں جہاں بھی جاؤں جو بھی کروں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس کوئی حق بھی نہیں ہے کہ آپ مجھ پر اس طرح غصہ کریں یا چیخیں۔ علیشبہ نے چٹخے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری فکر تھی؟ نہیں علیشبہ بی بی، آپ کا بھائی جو میرا دوست ہے وہ مجھے آپ کی ذمہ داری دے کر گیا تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں اسے کیا جواب دیتا؟ ہماری دوستی پر فرق پڑتا، آئی سمجھ؟ ورنہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رافع کے طیش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کا دور کرنا مزید پیٹرول کا کام کر گیا تھا۔ اس کے سینے میں آگ دہک اٹھی تھی۔ وہ حق کی بات کر رہی تھی کہ رافع کا اس پر کوئی حق نہیں، جو سچ تھا، لیکن یہ کہنا اس کے رافع کے طیش میں اضافہ کر گیا تھا۔ اسی لیے وہ غصے میں اس سے بھی ڈبل آواز میں چیخا۔ علیشبہ خاموش ہوئی۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اس انسان کو آخر کیوں فرق پڑے گا؟ محبت تو وہ کرتی تھی، رافع تھوڑی کرتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایک انتہائی گھمنڈی، مغرور اور خود غرض انسان ہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہتے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے بیٹھتے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر گئی تھی۔ رافع نے اس کے لفظوں پر اپنی مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا، جو کسی ننھی بچی کی طرح اپنے آنسوں کو ہاتھ کی پشت سے بار بار صاف کر رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھتے دل کو کچھ ہوا، لیکن اس کے لفظوں نے اس کے لیے نرم پڑتے دل کو سخت کیا۔ رافع نے اسے سرد نظروں سے گھور کر دیکھا، جسے خود غرض، گھمنڈی اور نہ جانے کیا کیا بول گئی تھی۔ ڈرائیور جو پانی لینے گیا تھا وہ واپس آیا تو علیشبہ کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ جلدی سے پانی کی بوتل اسے پکڑاتے گاڑی میں سوار ہوتے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ علیشبہ نے ایک نظر اس شخص پر نہیں ڈالی تھی جس نے آج پھر اس کا دل 100 ٹکڑوں میں توڑ دیا تھا۔ رافع نے قہربار نظروں سے اس کی گاڑی کو دیکھا جو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے اس کی طرف ایک پل کے لیے بھی نہیں دیکھا اور اسے اتنا کچھ بول گئی تھی، لیکن پھر بھی رافع کا دل اس کے آنسو یاد کرتے سینے میں سر پٹک رہا تھا۔ اپنی حالت سے جھنجلاتے وہ اپنی گاڑی تک آتی گاڑی میں سوار ہوتے گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا گیا۔ بارش ہو رہی ہے بیبا، چلو چھت پر چلیں۔ وہ اپنی اسکول کی دوستوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی جو آج اس سے ملنے آئی تھی، جب اچانک سے موسم نے رت بدلی اور ہلکی ہلکی بارش نے اپنی جھلک دکھلائی۔ چلو چلیں۔ وہ جو رافع سے ہوئی کل بحث کے بعد گمسم سی اس کے لفظوں کو بار بار یاد کرتے سسک رہی تھی۔ اس کا موڈ اپنی دوستوں کو دیکھتے بحال ہوا تھا، اور بارش کا سنتے تو وہ جیسے سب کچھ بھول بیٹھی تھی۔ تیزی سے کہتے وہ اپنی دوستوں کے ہمراہ چھت کی طرف بڑھی۔ چھت پر آئے تو بارش کی ٹھنڈی بوندیں اور سرد تھڑ تھڑاتی ہوا نے اس کے موڈ بل میں خوشگوار کیا تھا۔ وہ پیلے کلر کی شلوار قمیض جس پر لال رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے، ملبوس ریشمی دوپٹہ سینے پر پھیلائے، لبوں کو مسکراہٹ کی شکل میں ڈالے، دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے چہرہ آسمان کی طرف کرتے گول گول گھومنے لگی۔ اس کی دوستیں بھی اس موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ بیبا سب کچھ بھلائے بس اب اس موسم سے اپنے وجود میں اترتی تازگی محسوس کر رہی تھی۔
لیکن کوئی تھا جسے وہ پتھر کا مجسمہ بنا گئی تھی۔ اپنے فارم ہاؤس پر آیا رافع، جو اپنے پسندیدہ گھوڑے کے ساتھ جانے انجانے میں بیبا کے گھر کی طرف نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس کی نظر چھت پر پڑی اور جو نظارہ دیکھنے کو ملا وہ رافع کو پتھر کا کر گیا۔ بھیگے سراپے میں وہ لبوں پر مسکراہٹ جمائے گول گول گھومتی رافع کے وجود کو سن سا کر گئی۔ یہ منظر سچ میں خوبصورت تھا یا رافع کو لگ رہا تھا؟ وہ سچ میں حسین تھی۔ اس کے براؤن گھنگریالے بال جو ہلکے ہلکے بھیگے ہوئے تھے، اس کے گلابی لبوں پر جمی مسکان، اس کے براؤن چمکتی آنکھیں، رخسار جو ٹھنڈ کے باعث سرخ ہو رہے تھے۔ رافع کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ یہ منظر خوبصورت تھا، انتہائی خوبصورت۔ بارش میں بھیگتی وہ حسینہ رافع کے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ رافع کی آنکھیں جو ہر پل سنجیدگی میں ڈوبی رہتی تھیں، ان میں اس وقت ایک الگ جذبہ تھا، نرمی کا، پسندیدگی کا یا محبت کا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے بارش میں گول گول گھومتی کہکا لگاتی بیبا ٹھٹک کر رکی۔ یہ کیسی تپش تھی جو اسے جلا کر خاک کر رہی تھی۔ بیبا نے ان نظروں کی تلاش میں اپنی نظریں دوڑائیں تو اس کی نظر بالکل سامنے فارم ہاؤس پر موجود رافع پر پڑی، جو اپنا ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھامے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیبا نے آنکھوں میں حیرت لی اسے دیکھا جو دیکھ چکا تھا کہ بیبا اسے دیکھ چکی ہے، لیکن پھر بھی اس سے نظریں نہیں پھیر رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر الیشبا کا دل تیز دھڑک اٹھا۔ وہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، نظروں میں کچھ تو تھا جو الیشبا کو موم کی طرح پگھلا رہا تھا۔ رافع کو دیکھتے ہی اسے آخری بار ہوئی تلخ کلامی یاد آئی تو اس کی آنکھوں میں نمکین پانی نے اپنی جگہ بنائی۔ الیشبا نے اپنا رخ پلٹا اور پھر بھاگتی ہوئی واپس نیچے آنے لگی۔ جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک چیخ کے ساتھ سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ بیبا! مرتضیٰ جو آفس جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تھا، بیبا کو سیڑھیوں سے گرتا دیکھ چیختا اس کے پاس آیا۔ بیبا کی والدہ اور دوستیں بھی چیختی ہوئی نیچے آئیں۔ مرتضیٰ نے جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے گری بیبا کا رخ سیدھا کیا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بیبا کے ماتھے سے نکلتا خون اس کے پورے چہرے کو سرخ کر گیا تھا۔ اپنی جان سے عزیز بہن کو یوں دیکھتے مرتضیٰ تڑپ اٹھا۔ بیبا! مرتضیٰ نے اس کا گال تھپ تھپاتے اسے پکارا جو درد سے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ مرتضیٰ، میری بچی، اسے ہسپتال لے چلو۔ بیٹا دیکھو میری بچی کا کتنا خون بہ رہا ہے، بیبا کی والدہ نے تڑپتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ نے تیزی سے اس کا بے ہوش وجود اپنے بازوں میں اٹھایا اور باہر نکلا۔ گاڑی کہاں ہے؟ باہر گاڑی نہ موجود دیکھ مرتضیٰ چیخا تھا۔ سر، ایک گاڑی بڑے صاحب لے گئے ہیں، دوسری گاڑی سروس کے لیے گئی ہوئی ہے۔ چوکیدار کی بات پر مرتضیٰ نے اپنے لب بھینچ لیے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہوئی۔ یکدم دماغ میں جھماکا ہوا۔ رافع، ماما رافع آیا ہوا ہے فارم ہاؤس، مرتضیٰ تیزی سے کہتے باہر کی طرف بڑھا۔ بیبا کے پلٹ کر جانے پر وہ ہوش میں آیا۔ ایک خوبصورت، سکون دے دل و جسم کو راحت بخشتا ہوا منظر آنکھوں سے اوجھل ہوا تو آس پاس کا سب کچھ پھیکا سا لگنے لگا۔ رافع اپنی بے اختیاری کو یاد کرتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ وہ کیوں اتنا بے اختیار ہوا تھا کہ نظر بیبا کے وجود سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ اب جب وہ نظروں سے دور ہوئی تھی تو رگ و جان جیسے تڑپ اٹھے تھے اسے دیکھنے کے لیے۔ اپنی حالت سے گھبراتی اس نے واپسی کی راہ لی۔ فارم ہاؤس سے باہر نکلتی اس نے اپنی گاڑی تک آتی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا جب مرتضیٰ کی تیز آواز پر اس نے پلٹتے اسے دیکھا۔ رافع! بیبا کی بے ہوش وجود کو اپنے بازوں میں لیتے وہ بھاگتا ہوا رافع کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رافع نے پلٹتے مرتضیٰ کو دیکھا اور پھر سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں اس کی نظر اس کی گود میں بیبا کے وجود پر پڑی۔ بیبا کی بند آنکھیں، اس کے سر سے بہتا خون رافع ایوان کو تڑپا گیا۔ رافع پلیز بیبا کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، چل پلیز، مرتضیٰ پھولی سانسوں سمیت کہتا جلدی سے رافع کی گاڑی میں سوار ہوا۔ بیبا کی والدہ بھی جلدی سے گاڑی میں سوار ہوئی۔ رافع نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، نظریں بیک مرر سے بار بار اس کے بے ہوش وجود پر پڑ رہی تھی۔ ابھی تو وہ ہنستی مسکراتی اس کے سامنے تھی اور اب خون میں بھیگی اپنی براؤن آنکھیں بند کیے ہوئے رافع آوان اپنے اندر اضطراب، اذیت، تکلیف ایک ساتھ نہ جانے کتنے جذبے محسوس کر رہا تھا۔ رافع پلیز جلدی چلا، بیبا آنکھیں کھولو بیٹا، میرا بچہ، مرتضیٰ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ رافع نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی، آنکھیں شدت گریہ سے سرخ پڑنے لگی، وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ رافع کا دل خوف سے تیز دھڑکنے لگا تھا، نہ جانے کتنی بار اس کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹا تھا۔ ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکتے مرتضیٰ تیزی سے بیبا کے بے ہوش وجود کو لیتے اندر بڑھا تھا۔ رافع بھی تیزی سے اندر آیا۔ ڈاکٹر پلیز میری بہن کو دیکھیں، یہ گر گئی تھی پلیز، مرتضیٰ نے چیختے ہوئے کہا۔ سوری سر، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ڈاکٹر ابھی لنچ بریک پر ہے۔ نرس کی بات پر رافع نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے لنچ بریک پر ہے؟
यहाँ उसकी जान चली जाएगी। खून देख रही हैं आप कितना बह रहा है। वो अपनी आंखें नहीं खोल रही। अगले 5 मिनट में अगर यहाँ डॉक्टर नहीं आए तो इस हॉस्पिटल का नामो निशान मिटा दूंगा मैं। राफे हलक के बल चीखा था। अगर बीबा होश में होती और अपने लिए राफे को यूं फिक्रमंद होता देख लेती तो जरूर कौमे में चली जाती। अगले 5 मिनट में ही बीबा को इमरजेंसी में ले जाया गया था। मुर्तजा एक तरफ खड़ा अपनी सफेद शर्ट पर लगे बीबा के खून को देख रहा था तो राफे भींचे जबड़े लिए सुर्ख आंखों समेत इस तरह भी अंदाज में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। अपनी हालत से खुद अनजान आखिर क्यों वो उस लड़की के लिए इतनी तकलीफ महसूस कर रहा था। ये उसके साथ हो क्या रहा था। उसे खून में लत देखते राफे अवान की सांसें क्यों थम गई थी। सब समझ से बाहर था। अभी सिर्फ इतना पता था कि बस उसका दिल शिद्दत से ये दुआ कर रहा है कि अंदर लेटी लड़की सही हो। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर्स बाहर आए थे। मुर्तजा से पहले वो डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। वो ठीक है, सर में स्टिचेस लगे हैं, ब्लड बहुत बह गया था, ब्लड लगा दिया गया है, कुछ देर बाद होश आ जाएगा। टेंशन या घबराने वाली बात नहीं है, हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहते राफे के सीने में दबी सांसें बहाल की। उसने अपनी आंखें मींचते गहरा सांस फजा के सपुर्द किया। थोड़ी ही देर बाद स्ट्रेचर पर लेटा बीबा का बेहोश वजूद वो दूसरे कमरे की तरफ ले जाने लगे। राफे ने गौर से उसका चेहरा देखा, जो चेहरा सुबह किसी खिलते गुलाब की मानिंद लग रहा था अब वो मुरझा सा गया। ब्राउन आंखें जिनमें गुस्से की रमक तो कभी आंसू की आमेजिश लिए वो उसे देखती थी, वो बंद थी। राफे को वो ऐसे बेसुध लेटी एक आंख नहीं भाई। मुर्तजा और बीबा की वालिदा तेजी से उसके साथ कमरे में गए। कमरे के ग्लास वॉल के पास आते राफे ने अपना हाथ रखते उसे देखा जिसके पास मुर्तजा बैठा उसका हाथ सहला रहा था। वो यूं सुन सी लेटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तो उसे झगड़ा करती हुई अच्छी लगती थी। राफे मजीद वहां नहीं ठहर सका। वो तेज तेज कदमों से वहां से निकलता चला गया। तकरीबन 2 घंटे बाद उसे होश आया था। आंखें खुलते अस्पताल के सफेद रेलिंग से टकराई। बीबा, मेरी गुड़िया। मुर्तजा जो वहां रखे गए सोफे पर अपनी वालिदा के साथ बैठा हुआ था, बीबा को आंखें खोलता देख तेजी से उस तक आया। भाई, बीबा ने नकाहत भरी आवाज में पुकारा। मेरी गुड़िया ठीक है ना? मुर्तजा ने मोहब्बत से पूछा। बीबा ने कहते अपनी वालिदा की तरफ देखा जो उसके पास बैठते अब उसका चेहरा चूम रही थी। तुमने तो जान ही निकाल दी थी, कहाँ था ध्यान तुम्हारा बेटा? अपनी वालिदा के पूछने पर उसकी नजरों के सामने राफे का चेहरा लहराया। बीबा अपने लब भींच गई। राफे याद आया तो दिल में दर्द सा उठा। पता नहीं मम्मा, बारिश की वजह से शायद फिसल गई मैं। बीबा ने बहाना बनाया। क्या कहती उस इंसान के सख्त लफ्ज याद करते वो बस उसकी नजरों से दूर जाना चाहती थी। आइंदा ध्यान रखना मम्मा। आप बैठिए, मैं डॉक्टर से डिस्चार्ज का पूछ कर आया। मुर्तजा ने बीबा को हदायत देते अपनी वालिदा से कहा, बेटा राफे का भी शुक्रिया अदा कर देना, वो नहीं होता तो हम वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। अपनी वालिदा की बात पर वो जो अपनी आंखें मूंदे हुए थी पट से आंखें खोल गई। राफे लाया था अस्पताल? जी मम्मा। अपनी वालिदा को कहते मुर्तजा बाहर निकलता चला गया कमरे से। मम्मा, राफे लाए थे मुझे? बीबा ने अपनी वालिदा से पूछा। हाँ बेटा, वो लाया था तुम्हें, गाड़ी नहीं थी घर में। यहाँ तो डॉक्टर्स देख भी नहीं रहे थे। उसने धमकी दी तो जाकर तुम्हारा इलाज शुरू हुआ। अपनी वालिदा की बात सुनते उसका दिल धड़का। राफे उसे लाया था, क्या उसे यूं खून में लथपथ देखते उससे फिक्र हुई होगी? उसने डॉक्टर्स को धमकी दी, क्या सच में वो जरा सा भी उसके लिए फिक्रमंद हुआ होगा? बीबा ने धड़कते दिल से सोचा, लेकिन अगले ही पल वो तलखी से मुस्कुरा गई। राफे के अल्फाज याद आए, वो उससे मोहब्बत थोड़ी करता था जो उसकी फिक्र करता। वो वापस अपनी आंखें मूंद गई। गनूदगी छाई हुई थी उस वक्त। वो अस्पताल से आ तो गया था लेकिन चैन एक पल के लिए भी नहीं मिल रहा था। बेचैनी ही बेचैनी थी। अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाते वो मुसलसल एक ही शख्स के बारे में सोच रहा था, और वो थी बीबा। न जाने उसे अब तक होश आया भी होगा या नहीं, क्या वो सही महसूस कर रही होगी या नहीं। आखिर अपनी सोचों से तंग आकर उसने मुर्तजा को फोन लगाया, जो पहले ही बेल पर उठा लिया गया। हेलो मुर्तजा, बीबा कैसी है? मुर्तजा के फोन उठाती उसने तेजी से ही कहा, लेकिन फिर अपने ही जल्दबाजी पर अपनी आंखें मीच गया। दूसरी तरफ मुर्तजा, जिसने फोन यस करके अभी तक कान से लगाया नहीं था, वो राफे के अल्फाज नहीं सुन पाया। हाँ राफे बोल। मुर्तजा के बोलने पर राफे ने सुकून का सांस लिया। जितनी बेकरारी से उसने पूछा था मुर्तजा को जरूर खटखट। वो तो आ गया घर, मतलब अस्पताल में। सब ठीक रहा ना? अब तो होश आ गया होगा लिशबा को। राफे को खुद समझ नहीं आया था उसने बोला क्या है। नहीं यार, बस अभी बीबा को होश आया है, डॉक्टर से बात हो गई है, ड्रिप लगेगी एक, उसके बाद घर ले जा सकते हैं। मुर्तजा ने तफसील बताई। राफे के बेचैन दिल को अचानक से चैन मिला। चल ठीक है,
رافع نے کہا۔ ہاں شکریہ تیرا یار، اگر تو آج نہ ہوتا تو نہ جانے بیبا کو میں کیسے ہاسپٹل لاتا۔ مرتضیٰ نے شکریہ کہا۔ شکریہ کہہ کر غیر مت کر یار، دوست ہے تو میرا، تیری فیملی میری فیملی ہے۔ رافع نے کہتے اپنی داڑھی رب کی۔ پر تیری بہن میری بہن نہیں ہے۔ رافع کے دل سے آواز گونجی جسے وہ فوراً سے جھٹک گیا۔ چل بعد میں بات کرتے ہیں۔ مرتضیٰ کے کہنے پر رافع نے کال رکھی اور ڈھہ جانے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی اس کی، جب تک یہ نہیں سنا کہ اسے ہوش آ گیا ہے تب تک دل بے چین رہا تھا۔ کیوں آخر؟ رافع چھت کو دیکھتے خود سے بڑبڑایا۔ محبت، کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ اپنی بات کو خود ہی جواب دیا۔ شٹ اپ رافع، کیسی باتیں کر رہے؟ کوئی محبت نہیں ہوئی، اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں فکر مند ہوتا۔ اپنے آپ کو ہی جھڑکا۔ ہاں آیا بڑا تو اتنا ہمدرد جو ہر کسی کو دیکھ کر فکر مند ہو جاتا۔ اپنے خیال نے اپنی ہی بات کی نفی کی۔ اوف، بس میں مرتضیٰ کی وجہ سے پریشان تھا۔ یہ ساری باتیں ڈالنے والا ایک ہی کمینہ ہے اور وہ ہے سائم، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ رافع اپنے آپ سے ہی تنگ آ کر دانت پیستے ہوئے کہتے بیڈ سے اٹھا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تو تجھے بیوہ کی فکر ہو رہی ہے؟ سائم نے پاپ کارن کھاتے آرام سے پوچھا۔ رافع نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا جو تقریباً 5ویں مرتبہ یہ بات پوچھ چکا تھا۔ اب میں اردو میں اور نہیں بتا سکتا تجھے، اب مجھے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ مجھے کوئی فکر نہیں ہو رہی تھی، اس کی حالت خراب تھی، اتنا خون بہ رہا تھا اسے، اسی لیے میں فکر مند ہو رہا تھا۔ رافع نے کہتے اپنی داڑھی رب کی۔ خود ہی کہہ رہا تھا میں فکر مند ہو رہا تھا اور نہیں بھی۔ او اچھا، تو صاف بات ہے نا تجھے بیوہ کی فکر ہو رہی ہے۔ سائم نے پھر سے اسے آگ لگائی۔ رافع نے غصے سے پہلو بدلا۔ ایک تو اس کے منہ سے بار بار بیوہ کا نام اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں ہوئی مجھے اس کی فکر، میں صرف مرتضیٰ کی وجہ سے پریشان تھا۔ رافع کے کہنے پر سائم نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے تو وضاحت نہیں دیتا کسی چیز کی، تو بعد ایک گھنٹے سے مجھے یہی بات بول رہا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے، لیکن وہ خون میں لت پت تھی تو میں فکر مند ہو گیا تھا، جبکہ مطلب صرف یہی ہے تیری بات کا کہ تجھے اس کی فکر تھی، اور یہ وضاحت تو مجھے نہیں دے رہا خود کو دے رہا ہے۔ سائم نے آئینہ دکھایا تو رافع تلملا اٹھا۔ سائم میں تیرا منہ توڑ دوں گا، مجھے نہیں ہے اس کی فکر۔ رافع نے صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر سائم کے منہ پر پھینکا۔ ہیں تجھے فکر؟ سائم نے تکیے کو منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے۔ رافع نے بھی اپنی کہی۔ ہے۔ سائم پھر بولا۔ نہیں ہے۔ رافع نے پھر سے نفی کی۔ نہیں ہے۔ سائم نے اب کی بار چالاکی سے کام لیا۔ ہے۔ رافع کی زبان سے ادا ہوا اور سائم اس کی یہی بات پکڑ گیا۔ بس اب تو نے خود قبول کر لیا فکر تجھے، اب میں کیا بول سکتا ہوں؟ سائم نے پاپ کارن ختم کرتے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ سائم میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ رافع دانت پیستے ہوئے کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے پکڑ تو لے، ہو گیا تجھ کو تو پیار سجنا، اللہ کر لے تو انکار سجنا۔ سائم تیزی سے کہتے گانا گنگناتے کمرے سے بھاگتا چلا گیا، کیونکہ رافع اب خونخوار تاثرات لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رافع نے جھنجھلاتے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ دل و دماغ الجھ کر رہ گئے تھے۔ ویسے میں جا رہا ہوں بیبا سے ملنے، کیا آنا ہے تم نے؟ سائم نے دروازہ ہلکا سا کھولتے لبوں پر شریر مسکان سجائے پوچھا۔ ہاں مجھے مرتضیٰ سے ملنا ہے۔ اور رافع نے اس کے لبوں پر شریر مسکان دیکھتے بہانہ بنایا، جبکہ دل تو بیبا کو ایک نظر دیکھنے کی ضد کر رہا تھا۔ ہاں تجھے مرتضیٰ بھائی سے ملنا ہے، سائم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ ہاں مرتضیٰ سے ملنا ہے، ایک ایک لفظ پر زور دیتے رافع نے کہا اور سائم کے ہمراہ باہر نکلتا چلا گیا۔ ہاتھ میں فریش فلاورز کا بوکے تھامے وہ تیز دھڑکتے دل کے ساتھ بیبا کے روم کے باہر کھڑا تھا۔ ساتھ میں سائم کھڑا اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے اب کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، خالی ہاتھ تو نہیں آ سکتے؟ سائم کے پرشوق جتاتی نظروں میں دیکھتے رافع نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، سائم نے کہتے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ رافع نے بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کے لیے گہرا سانس بھرا۔ نہ جانے کیوں دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا، اور اندر داخل ہوا تو نظر سیدھا بیڈ پر نیم دراز بیبا پر پڑی جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی والدہ سے سوپ پلا رہی تھی۔ السلام علیکم بیبا گڑیا، کیسی ہو اب؟ سائم کی آواز سنتے بیبا نے اپنی نظروں کا رخ اس کی طرف کیا، لیکن اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھتے بیبا کا سوپ حلق میں اٹکا۔ رگ رگ میں اذیت بھرتی چلی گئی۔ آنکھیں جو طبیعت خرابی اور کمزوری کے باعث بوجھل سی ہو رہی تھیں ان میں ضبط کی سرخی تیرنے لگی۔ بیبا نے اپنی نظریں پھیری، جبکہ رافع وہ اس کے نکاح زدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، چمکتی براؤن آنکھوں میں چمک سرے سے غائب تھی، ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہلکے کرلی بال پشت پر کھلے ہوئے تھے۔ اس کی ایسی حالت دیکھتے رافع کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔ بیبا کے یوں خود کی طرف دیکھنے پر اس کے دل نے بیٹ مس کی، لیکن پھر اس کی نظریں پھیر لینے پر رافع کو لگا اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔
بیبا کی آنکھوں میں صرف اور صرف اذیت و غم و شکوہ نظر آیا، اسے اس کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں۔ رافع کو تکلیف کا احساس ہوا تو کیا وہ کوئی اور جذبہ دیکھنے کا خواہش مند تھا؟ بیبا کی آنکھوں میں وہ جذبہ جو اس کی آنکھوں میں بیبا کے لیے ابھر رہا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی، میں ٹھیک ہوں، بیبا نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے سائم کی طرف دیکھتا کہا، جو ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ دھیان رکھو بیبا اپنا، آئندہ محتاط ہو کر اترنا سیڑھیوں سے۔ سائم نے اسے ہدایت دی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ارے بیٹا، آپ بھی بیٹھو نا، بیبا کی والدہ نے رافع کو کھڑا دیکھ کر کہا تو رافع سائم کے برابر میں براجمان ہوا۔ میں آتی ہوں بیٹا، آپ لوگ بات کرو۔ والدہ کے جاتے ہی بیبا نے اپنی نظریں اپنے ہاتھ پر مرکوز کی۔ وہ اس شخص کو نہیں دیکھ سکتی تھی جس کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، تو دوسری طرف رافع اپنے لبوں پر ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھے بڑے ضبط سے بیبا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ خاموشی اس سے چپ رہی تھی، اس کی سماعتیں بیبا کو سننا چاہتی تھی۔ آخر اس خاموشی کو سائم نے توڑا۔ وہ بیبا سے کچھ نہ کچھ پوچھے جا رہا تھا اور رافع کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ہر بار اسے بیبا کہہ کر بلا رہا تھا۔ سائم کے لبوں سے نکلتا بیبا رس رافع پر بجلیاں بن کر گر رہا تھا۔ وہ بمشکل خود پر ضبط کیے وہاں بیٹھا تھا، براؤن آنکھوں میں ضبط کی سرخی تیر رہی تھی۔ سائم کے موبائل پر کال آئی تو سائم ان سے ایکسکیوز کرتے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس شخص کے ساتھ کمرے میں اکیلا ہونا بیبا کی سانسیں سینے میں اٹکا گیا تھا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، ہاتھوں پر بار بار پسینہ آ رہا تھا جسے وہ کمفرٹر سے بار بار صاف کر رہی تھی۔ کیسی ہو؟ رافع کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔ بیبا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ زندہ ہوں، اگلے ہی پل وہ رکھائی سے بولی۔ رافع اس کے جواب پر لب بھینچ گیا۔ یہ پھول لایا تھا میں تمہارے لیے۔ رافع نے اس کی نظریں اس کے ہاتھوں پر گھڑی دیکھی سنجیدگی سے کہا۔ ضرورت نہیں تھی، تکلف کیا آپ نے، بیبا نے ویسی نظریں جھکائے بے تاثر لہجے میں کہا۔ رافع نے اپنے جبڑے بھینچ لیے، اس کا بے تاثر لہجہ تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ تم کہتی تھی بیبا، صرف تمہیں وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں تم اختیار دیتی ہو کہنے کا، جو تم سے محبت کرتے ہیں اور جن سے تم محبت کرتی ہو۔ رافع نے دل و دماغ میں مچلتی بات آخر پوچھی۔ بیبا نے اجنبی سے اسے دیکھا۔ اس بات کا یہاں کیا تعلق تھا؟ مطلب؟ بیبا نے پوچھا۔ مطلب سائم تمہیں بیبا کیوں کہتا ہے، تمہارا نام کیوں نہیں لیتا؟ رافع نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ آپ کا دماغ خراب ہے مسٹر رافع، سائم میرا بھائی ہے، مجھے بہنوں کی طرح عزیز رکھتے ہیں وہ، تبھی انہیں یہ اختیار ہے کہ وہ مجھے بیبا بولے۔ بیبا تو تنگ اٹھی تھی اس کی بات پر، تبھی اپنی طبیعت کو بھلائے تیکھے لہجے میں بولی۔ اس کے منہ سے بھائی لفظ سنتے رافع کے بے چین دل کو چین ملا تھا۔ اس نے صوفے سے آرام دہ انداز میں اپنے پشت ٹکائے۔ بیبا نے تیز نظروں سے اسے دیکھا جو آرام دہ انداز میں صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ بیبا اس کی نظروں کا مسلسل مرکز خود کو محسوس کرتے قدرے چیختے ہوئے بولی، لیکن پھر خود ہی سر میں اٹھی ٹیس کو محسوس کرتے وہ اپنا سر جکڑ گئی۔ رافع یکدم صوفے سے اٹھا۔ بیبا کیا کرتی ہو یار، آرام سے، طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ رافع کا لہجہ فکر مندی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسٹر رافع، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جیوں یا مروں، آپ کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے جھوٹی فکر نہیں دکھائیے۔ بیبا نے رافع کی بات پر زخمی لہجے میں کہا، اور پلیز میں آپ کے لیے صرف الشبہ ہوں، آپ کے دوست مرتضیٰ کی بہن، تو مجھے میرے نام سے پکاریں۔ بیبا پکارنے کا حق میں نے آپ کو نہیں دیا۔ بیبا نے اس کا لمحہ بلمحہ سرخ ہوتی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے بے تاثر لہجے میں کہا۔ رافع نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کے الفاظ آج صرف الفاظ نہیں، اس کے سر پر ہتھوڑوں کی مانند برس رہے تھے۔ تیش، اذیت اور تکلیف رافع کو اپنے وجود میں سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل و دماغ کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ اپنے ہی احساسات سے ناواقف جھنجھلایا ہوا وہ بیبا کی باتوں کو سنتے تیش سے بھر گیا تھا۔ رافع نے تیش کے آلے میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ایک نظر بیبا کو دیکھا جو اس سے پھر لا تعلق ہو گئی تھی، اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ رافع کے جاتے ہی بیبا جو کب سے خود کو لا تعلق ظاہر کر رہی تھی، اپنی رکی ہوئی سانس بحال کرنے لگی۔ اپنی انگلی کے پوروں سے اپنی بھیگی آنکھیں جو اس کے جاتے ہی نم آلود ہو گئی تھیں صاف کی۔ سنا تھا ایک طرفہ محبت ایسی اذیت سے روشناس کرواتی ہے کہ انسان نہ تو زندہ رہتا ہے نہ مرتا ہے، ایک چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ جہاں اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اسے ایک بار، فقط ایک بار محبت بھری نظروں سے دیکھ کر اس کی تڑپتی روح کو سکون دے دے، جہاں اس کا محب بدلے میں صرف ذرا سی محبت اس کے خالی کا شول میں ڈال دے، یا صرف دو بول محبت کے بول کر اس کے سینے میں موجود خون آلود زخمی دل کو راحت بخش دے، اور دیکھے میں زندہ لاش بن گئی ہوں۔ آپ کے سخت لفظ میرے پہلے سے زخمی دل میں تیر کی مانند پیوست ہوتے اسے مزید لہو لہان کر گئے ہیں۔ رافع، آخر محبت کیوں میرے لیے اذیت ثابت ہوئی ہے؟ کون ہے وہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے محبت سکون کا باعث بنی ہے؟ اس کے لبوں سے نکلتے لفظ اس قدر اذیت خود میں سمائے ہوئے تھے
کہ اگر رافع آوان کے الفاظ سن لیتا تو اس کا غرور، اس کی انا بھربھری مٹی کی طرح ڈھیر ہو جاتا۔ بیبا نے اپنے آنسو صاف کیے جو لاکھ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے، اور پھر تکیے پر نیم دراز ہوتی اپنی آنکھیں موند گئی۔ کہاں جا رہے تو؟ رافع کو باہر جاتا دیکھ سائم نے موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں گھر جا رہا ہوں سائم، اس وقت اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ رافع نے اپنی سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ سائم اس کے سرخ آنکھ کے چہرے پر پھیلتا کرخت بن اور لہجے میں چھائی بلا کی سنجیدگی محسوس کرتے خاموش ہوا، کیونکہ جانتا تھا اس وقت رافع آوان سے کچھ سوال پوچھنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے فقط اس بات میں سر ہلایا۔ رافع تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سائم نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا، اسے بھی ضروری کام سے جانا تھا تو بیبا کی والدہ کی طرف بڑھ گیا جو کچن میں تھی۔ ان سے الوداعی کلمات کہتے وہ بھی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کراچی میں موجود ساحل سمندر کے قریب اس عالیشان بلڈنگ میں موجود اپنے فلیٹ کی کھڑکی میں کھڑا انگلیوں میں جلتا سگریٹ تھامے اپنے سرخ ڈوروں لی آنکھوں سے کھڑکی سے نظر آتی پانی کی اٹھتی بڑھتی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں موجود ہو کر بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ سوچوں کے سارے دھاگے تو اس ایک وجود کے خیالوں میں الجھے ہوئے تھے جو آج کل اس کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی۔ وہ جلتے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا اسے کراچی آئے ہوئے۔ اس ایک ہفتہ اگر اس نے کسی وجود کو شدت سے یاد کیا تھا تو وہ بیبا کا تھا۔ علیشہ ملک پوری آب و تاب سے اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ وجود جسے اس نے شدت سے یاد کیا تھا، جسے آنکھیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھی، وہ بیبا کا تھا۔ رافع آوان جن جذبوں سے نظریں چراتا پھر رہا تھا، وہ جذبے ایسے اس پر غالب آئے تھے کہ رافع آوان کا روم رو محبت کا ورد کرنے لگا تھا۔ رافع آوان نے آخر یہ تسلیم کر ہی لیا تھا کہ اس سے علیشہ ملک سے محبت ہے، شدید محبت۔ وہ چاہتا تھا وہ اس تک ہی محدود رہے، وہ اس کی رہے۔ رافع آوان اب علیشہ ملک کی ہر چلتی سانسوں پر اپنا حق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ابھی بھی سوچوں کے سارے دھاگے اس نازک وجود کے خیالوں میں الجھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کتنی بار وہ اپنی اور اس کی پرانی چیٹس پڑھ چکا تھا جو اس نے ڈیلیٹ نہیں کی تھی۔ سوچوں کے تسلسل کو فون کی چنگھاڑتی آواز نے توڑا۔ رافع نے فون یس کرتے کان سے لگایا۔ کب آ رہا ہے واپس؟ فون کان سے لگاتے ہی سائم کی آواز اسپیکر سے گونجی۔ 1-2 دن لگ جائیں گے، رافع نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ 1-2 دن نہیں تو کل ہی آ رہا ہے بس۔ پرسوں میری منگنی ہے، تو مجھے ہر حال میں یہاں چاہیے۔ سائم نے اس کی بات پر 2 ٹوک لہجے میں اپنی بات کی۔ اوہ، کس بیچارے کے نصیب پھوٹے ہیں؟ رافع نے شوخی بھرے لہجے میں کہتے اس کی جان جلائی۔ چپ کر، نصیب پھوٹے نہیں، بہت خوش نصیب ہے وہ، آخر سائم کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ اب آ جا یار، کل ہی تو، سائم نے غرور سے کہتے آخر میں ملتجی لہجے میں کہا۔ چل رو نہیں، آ رہا ہوں میں کل، رافع نے بچے ہوئے سگریٹ کو بجھاتے ہوئے کہا۔ سائم بات سن، رافع نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہاں بول، سائم کی آواز اسپیکر سے گونجی۔ بیبا کیسی ہے؟ دل کی بات پر زبان پر آئے تو رافع آوان کا دل تیز دھڑک اٹھا۔ دوسری طرف سائم گہرا مسکرایا۔ بیبا تو ٹھیک ہے، بلکہ بہت خوش بھی ہے، سارا دن چہکتی پھرتی ہے، سائم نے مسکراہٹ لیے بتایا۔ ادھر یہ سن کر رافع کا دل دکھا، یہاں وہ 1 ہفتے سے ایک پل بھی سکون کا نہیں گزار پایا تھا۔ اس دل و جان کے ملکہ کا خیال ساری نیندیں اور سکون چرا لے گیا تھا، اور وہاں وہ خوش تھی۔ اسے رافع آوان کی کمی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ خیریت تو ہے رافع آوان؟ علیشہ کو بیبا بلایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، سائم نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ سائم کی آواز سنتے وہ سوچوں سے نکلتے ہوش میں آیا۔ ہاں سب خیریت ہے، میں نے تو ایسے ہی پوچھا، اور رافع نے اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بات کو ٹالا۔ رافع آوان، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے میرے یار، آپ گودے گودے اس عشق کے لا علاج بیماری میں ڈوب چکے ہیں، مبارک ہو۔ سائم کے کہنے پر رافع چہرہ جھکائے دل سے ہنس دیا۔ چل پتہ لگ گیا تجھے، تو ذرا اب اپنی بھابھی کا دھیان رکھنا میرے آنے تک، میں آؤں گا اور پھر اسے چرا لوں گا سب سے، رافع نے شدت و جذب سے کہا۔ سائم اس کی بات پر گہرا مسکرایا۔ الوداعی کلمات کہتے رافع نے فون بیڈ پر پھینکا اور خود بھی مسکراتا ہوا اوندھے منہ بیڈ پر گر کر تکیے کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔